बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। ये सिर्फ मैं खाऊंगी, कोई और नहीं खाएगा, समझे? सकीना ने बच्चों की तरह सारे खाने को अपनी तरफ खींच लिया। भाई, सकीना अब कभी भी आपकी बात को रद्द नहीं करेगी, कभी भी नहीं। सकीना ने रोते हुए ये बात कही और फिर बहते आंसुओं के साथ खुद ही नवाला बनाकर खुद ही खाने लगी। वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। एक नवाला मुंह से नीचे नहीं जाता था कि दूसरा नवाला मुंह में डाल देती। रोते आंसुओं को दुपट्टे की मदद से एक हाथ से पोंछती और दूसरे हाथ से निवाला बनाती। जालिम ये मंजर देखकर अपने आंसू रोक ना सका। ऐसी मोहब्बत उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। उसने अपने हाथ के चमड़े को दांतों में फंसा लिया और दूसरी तरफ मुंह करके रोने लगा। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, जबकि साथ खड़े सिकंदर की भी बर्दाश्त जवाब दे गई। उसे भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़कर सकीना के साथ बैठ गया। उसने जैसे ही रोटी का नवाला बनाने के लिए हाथ बढ़ाया, सकीना ने उसके हाथ को पकड़ लिया। नहीं, कोई नहीं खाएगा, ये सारा मेरा है और मैं ही खाऊंगी, सकीना रोते हुए बोली। जालिम को भूख लगी होगी, उसे भी खाने दो ना, सिकंदर की आवाज रुंध गई। मुझे भूख नहीं सिकंदर साहब, जालिम ने रोते हुए कहा। अच्छा फिर ठीक है, सकीना ने जवाब दिया। क्यों भूख नहीं है? हाँ, क्यों भूख नहीं है? तुम भी खाओ, ये भी खाए, सब खाएं। भाई ने खाना भेजा है, सब खाएं, सब। सकीना ने रोते हुए रोटी का नवाला तोड़ा और फिर खाने में डिबोकर जालिम की तरफ बढ़ाया। खाओ, शाबाश, खाओ, सकीना ने बच्चों की तरह रोते हुए कहा। जालिम ने ना चाहते हुए भी मुंह खोला और सकीना ने नवाला उसके मुंह में डाल दिया। जालिम के गिरते आंसू सकीना के हाथ पर पड़े, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो क्या बोलती, वो तो खुद रो रही थी। तुम क्यों नहीं खा रहे? खाओ ना, भाई ने खाना भेजा है, सकीना ने निवाला तोड़कर सिकंदर के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सिकंदर ने आंखों में आंसू रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब्त ना कर सका। वो भी रो रहा था। जब तक खाना खत्म नहीं हुआ, सकीना खुद भी खाना खाती रही और उन दोनों को भी निवाला बना बना कर खिलाती रही। खाना खत्म करने के बाद सिकंदर ने बर्तन इकट्ठे करने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन जालिम ने उसके हाथ को पकड़कर रोक दिया और खुद ही बर्तन इकट्ठे करके कमरे के कोने में रख दिए। खाना खाने के बाद सकीना वहीं लकड़ी से बने बेड पर टेक लगाकर रोती रही, जबकि सिकंदर अपनी जगह पर बैठा रहा और जालिम जालिम साथ लाए बोरी से इस्तेमाल का सारा सामान बाहर निकालकर कमरे में रखता जा रहा था। दरमियान में जालिम कमरे में पड़े मट्टी के मटके को उठाकर बाहर चला गया। वो नदी से पीने का पानी भरने गया था। चंद मिनट बाद उसकी वापसी हुई तो मटका उसके हाथों में था, जिससे उसने कमरे में मुनासिब जगह पर रख दिया। वो दोबारा से बाहर निकल गया। सिकंदर बात करना चाहता था, सकीना का दिल बहलाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और कैसे बात करे। वो चुपके चुपके से सकीना को चोर नजरों से भी देखता था, लेकिन सकीना तो घुटनों में सर्दी रो रही थी। लेकिन इस वक्त उसके रोने का अंदाज बदल चुका था। शायद वो रो कर थक गई थी। कुछ देर बाद तो वो बिल्कुल बेसुध होकर बैठ गई। सकीना, सिकंदर ने पुकारा, लेकिन सकीना ने कोई हरकत नहीं की। उसने दोबारा आवाज दी। इस बार फिर खामोशी ही रही। सिकंदर ने उठकर सकीना को हल्के से कंधे से दबाया तो सकीना ने झटका मारकर सर उठाया और रोते रोते वहीं बैठे ही सो गई थी। बिस्तर पर सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है, सिकंदर ने सकीना की तरफ देखते हुए कहा। हाँ हाँ, सकीना ने नींद में कहा और फिर आहिस्ता से उठकर वहीं बिस्तर पर लेट गई। सिकंदर ने जालिम के लाए हुए सामान में से चादर निकाली और सकीना के ऊपर बिछा दी। वो कुछ देर वहीं खड़ा सकीना को देखता रहा। रो रो कर सकीना की नाक लाल हो चुकी थी। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद सिकंदर झोंपड़ी नुमा कमरे से बाहर निकला। जालिम उन दोनों को अंदर कमरे में छोड़कर बाहर दोबारा से काम में लग गया था। उस वक्त वो कमरे के साथ एक दूसरा छोटा सा कमरा बना रहा था, जबकि झोंपड़ी से थोड़े फासले पर लकड़ियों की एक छोटी मगर खूबसूरत सी दीवार खड़ी कर दी थी। ये दीवार चारों तरफ से बंद थी, लेकिन सामने की जानिब एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था। सिकंदर को बाहर देखकर जालिम ने कमरे का काम रोक दिया और सिकंदर के करीब आ गया। सिकंदर साहब, खैर है ना, आप बाहर आ गए? जालिम ने पूछा। हाँ जालिम, बस कमरे में बैठा नहीं जा रहा था तो तुम्हें देखने बाहर निकल आया, सिकंदर ने दूसरे अधूरे कमरे की तरफ देखकर कहा। यह कमरा भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। दोनों दीवार और छत बिछा दी गई थी, लेकिन बस छत को महफूज करने के लिए उस पर पत्ते वगैरह नहीं बिछे हुए थे। ये कमरा आप अपने लिए बना रहे हैं ना, सिकंदर ने पूछा। जी जी हाँ सिकंदर साहब, अब मेरा कोई और तो है नहीं। अब आप दोनों ही मेरे लिए सब कुछ हैं। पहले तो मैंने सोचा कि मैं तो एक जिन हूँ, मुझे किसी कमरे की क्या जरूरत, लेकिन फिर सोचा कि आप लोगों के साथ हमेशा तो गायब होकर नहीं रह सकता।
اس لیے اپنے لیے یہ کمرہ بنا رہا ہوں۔ ویسے بہت خوبصورت بنا رہے ہو۔ جالم نے جس طرح سے لکڑیوں کو استعمال کر کے کمرے، صحن اور چار دیواری بنائی تھی، یہ سب کچھ داد دینے کے قابل تھا۔ جالم، ہم سلیمان اور دوسرے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ کر آئے تھے، میرا مطلب کہ آپ لوگ دفناتے نہیں ہو۔ سکندر کو الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ کس طرح جالم سے سلیمان کا پوچھے۔ اس نے سوال کرنے میں لفظوں کا چناؤ احتیاط سے کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں وہیں گیا تھا سکندر صاحب، میرے ساتھ کوئی اور تو تھا نہیں، اس لیے اکیلے ہی آقا سلیمان اور انگوش اور سبزور کی تدفین کر دی۔ او اچھا، جالم، میں نے سنا ہے کہ جنات ہم سے زیادہ ہیں، بلکہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو لازمی بات ہے وہاں بھی ہوں گے جہاں سے ہم آئے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی ہمارے سامنے نہیں آیا، نہ ہی تمہاری کسی نے مدد کی؟ سکندر نے پوچھا۔ سکندر صاحب، ہم جنات کے قبیلے ہوتے ہیں اور ہم اپنے قبیلے تک ہی محدود ہوتے ہیں، ایسے نہ کسی کے معاملے میں بات کرتے ہیں اور نہ ٹانگ اڑاتے ہیں۔ وہاں بہت تعداد میں جنات تھے، لیکن ایک تو وہ لڑائی دیکھ کر ڈر گئے اور دوسرا ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے کوئی بھی آگے نہیں آیا، جالم نے جواب دیا۔ اچھا، سکندر نے زیادہ نہیں کہا۔ اچانک سکندر کو ایسے لگا جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ سامنے کھڑے جالم نے اس کی آنکھوں میں بھی چمک ابری تھی۔ یہ سکینہ تھی جو کمرے سے باہر نکل آئی تھی، اور اس کی حالت اب قبرے بہتر تھی۔ کیا ہوا بہن، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جالم نے سکینہ کو دیکھا تو آگے بڑھ کر پوچھا۔ اچانک سے آنکھ کھل گئی تو کسی کو نہ دیکھ کر پریشان ہو گئی بھائی، اس لیے باہر آ گئی، سکینہ نے کہا۔ وہ چہرے سے بے حد تھکی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن خود کو اکیلا محسوس کر کے پریشان ہوئی تو باہر نکل آئی۔ اچھا بہن، سکندر صاحب، میرا کام تھوڑا سا باقی ہے، آپ جب تک سکینہ بہن سے باتیں کریں میں کام پورا کر لوں، جالم نے کہا۔ جالم بھائی، سکینہ نے نگاہیں نیچی کر کے کہا۔ کیا ہوا بہن؟ مجھے شادی کرنی ہے، سکینہ نے آنکھیں نیچے کیے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر سکندر اور جالم دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ بات موقع محل کے حساب سے بالکل بھی مناسب نہیں تھی۔ سکینہ، یہ کیا کہہ رہی ہو آپ؟ سکندر نے حیرت سے پوچھا۔ اسے سکینہ سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی، جبکہ جالم کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ حیرت سے سکینہ کو دیکھ رہا تھا۔ سکندر، مجھے سلیمان بھائی نے آپ سے شادی کرنے کا کہا تھا، لیکن اس وقت میں نے جواب نہیں دیا تھا، بلکہ کچھ وقت مانگا تھا، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں شادی کر لیں۔ سکینہ کی نگاہیں بدستور نیچے تھیں۔ سکندر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کرے، جبکہ جالم بھی دونوں کو حیرت سے تکے جا رہا تھا۔ بہن، آپ ابھی جا کر سو جائیں، صبح انشاءاللہ اس بات پر بات کریں گے، جالم نے کہا۔ ٹھیک ہے جالم بھائی، لیکن میں واش روم کے لیے باہر آئی تھی، مجھے حاجت ہو رہی ہے، سکینہ نے منہ اوپر کر کے جالم سے کہا۔ اوہ، جالم سکینہ کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ تو جن تھا، کہیں بھی جا سکتا تھا، لیکن سکینہ تو لڑکی تھی، اسے تو حاجت کے لیے مخصوص جگہ چاہیے تھی۔ بہن معاف کرنا، مجھے یہ بات یاد نہیں آئی، ابھی میں آپ کو نزدیک ہی ایک جگہ پر لے جاتا ہوں، اور واپس آ کر سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ یہاں حاجت کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ بناؤں، جالم نے شرمندگی والے لہجے میں کہا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، سکینہ نے کہا تو جالم نے سکینہ کا ہاتھ پکڑ کر جنگلات کے نزدیک ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر سکینہ کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑا اور اسے پانی لا کر دینے کے بعد واپس نام پکارنے کا کہا، تاکہ حاجت سے فارغ ہو کر جالم اسے دوبارہ یہاں لے آئے، جبکہ سکندر کو وہ وہیں گھر میں چھوڑائے تھے۔ انہیں کہ 10 منٹ نہیں گزرے کہ وہ دونوں واپس آ کر سکندر کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ سکینہ نے سکندر سے کوئی بات نہیں کی اور سیدھا کمرے میں جا کر سو گئی، جبکہ جالم وہی کمروں سے تھوڑی دور ایک چھوٹا سا لکڑی کا کمرہ بنا رہا تھا جہاں حاجت کے لیے جایا جا سکے۔ آسمان پر اس وقت اچھے خاصے بادل تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھیں، جبکہ چاند کی روشنی بادلوں میں کبھی چھپ جاتی تو کچھ دیر بعد چاند اپنا مکھڑا دکھا دیتا۔ سکندر کو وہاں کھڑے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ جالم واش روم کے لیے کمرہ بنا کر دوبارہ سے اپنے کمرے میں لگ گیا تھا۔ اس وقت وہ خاصی تیز رفتار سے کام کر رہا تھا۔ سکندر نے سوچا جالم سے مدد کے لیے پوچھے، اگر اسے مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ جالم انسان نہیں بلکہ جن ہے، اور جنوں والے کام سکندر کہاں کر سکتا ہے۔ کچھ سوچ کر وہ واپس کمرے کی طرف پلٹا۔ کمرے میں سکینہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ سکندر نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا اور سامان میں سے ایک چادر نکال کر وہیں بیڈ کے قریب زمین پر سو گیا۔ فجر کے وقت سکینہ کی آنکھ کھلی۔ اس وقت نزدیک کوئی مسجد نہیں تھی کہ اذان کیا وقت کا پتہ چلتا، لیکن چونکہ سکینہ فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتی تھی، اس لیے اس کی آنکھ خود بخود کھل گئی۔ بیڈ پر سیدھے ہو کر بیٹھنے پر اس نے سکندر کو نیچے لیٹے دیکھا۔ سکندر کے جسم سے چادر اتر کر ساتھ ہی پڑی ہوئی تھی، اور سکندر نے سردی کی وجہ سے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں میں پھنسا رکھے تھے۔ سکینہ بیڈ سے اتری اور آہستہ سے چادر سکندر کے نیچے سے نکال کر اسے دوبارہ سے سکندر کے جسم پر چڑھا دی۔ سکندر کو سکینہ کے اس فعل کی کوئی خبر نہیں ہوئی،
یہاں سے فارغ ہو کر سکینہ کمرے سے باہر نکلی اور آسمان کی جانب دیکھا۔ آسمان صاف ہو چکا تھا اور تارے واضح اور صاف نظر آ رہے تھے۔ سکینہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان اب کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ آسمان کی جانب نگاہ کیے کافی دیر تک تکتی رہی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کہہ کر سکینہ آگے بڑھی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ یہاں تو جائے حاجت نہیں ہے۔ وہ پریشانی سے یہاں وہاں دیکھنے لگی، لیکن پھر اسے تھوڑی دور ہی ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آ گیا۔ سکینہ کو لگا کہ یہ واش روم ہوگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے جانے لگی۔ لکڑی کے کمرے سے بنے دروازے کو کھول کر دیکھا تو حیران ہو گئی۔ یہ صرف واش روم نہیں تھا بلکہ ہر چیز سے مزین واش روم تھا۔ واش روم کی ایک دیوار پر تختی سی لگی ہوئی تھی جہاں ایک دیا جل رہا تھا، جبکہ پانی کے لیے ایک بڑا سا برتن رکھا ہوا تھا۔ سکینہ وضو کرنے کے بعد واش روم سے نکلی تو سامنے کھڑے ہیورے کو دیکھ کر چونک گئی۔ یہ جالم تھا جو اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، لیکن حالات کے پیش نظر جب اسے باہر ہلچل محسوس ہوئی تو کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب اس کے سامنے سکینہ کھڑی ہوئی تھی۔ وضو کے لیے نکلی تھی بھائی، سکینہ نے جالم کو دیکھ کر کہا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دینا بہن، میں بھی اپنے کمرے میں بیٹھا وظیفہ کر رہا ہوں، جالم نے مسکرا کر کہا۔ سکینہ بھی جالم کو مسکراتا دیکھ کر مسکرا دی۔ جی صحیح ہے بھائی، یہ کہہ کر سکینہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جائے نماز کمرے میں موجود بوری میں ہے بہن، جالم نے پیچھے سے کہا تو سکینہ نے مڑ کر شکریہ ادا کیا اور کمرے میں چل دی۔ قبلے کا اندازہ کر کے جائے نماز کو کمرے کے کونے میں بچھا کر سکینہ نے نماز کی نیت باندھی اور اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں مولا، تو ہی اللہ ہے، تو ہی مولا ہے۔ اے نہایت مہربان رب، اپنے اس بندی کے حال پر رحم فرما۔ اے جزا کے دن کے مالک، تیری بندی اس بھری دنیا میں اکیلی ہے، لیکن تو اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ بندی تیری عبادت کرتی ہے اور تجھ سے مدد مانگتی ہے، اپنی اس بندی پر رحم فرما اور اس گناہ گار کو سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو تیری بندی کو تجھ تک لے آئے۔ اللہ اکبر۔ سکینہ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پڑھی بیٹھ گئی، لیکن آج کمرے کی چھت بھی اسے اپنے رب کے درمیان اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اور دعا مانگے بغیر ہی کھڑی ہو گئی اور کمرے سے باہر نکل کر زمین پر بیٹھ گئی۔ آسمان پر ابھی بھی اندھیرا تھا، لیکن ایک سکون تھا، ایک خاموشی تھی جو اسے اپنے رب سے ملانے کے انتظار میں تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے رب کے تصور میں چلی گئی۔ اس کے جسم پر پڑ لگ گئے تھے۔ وہ اڑتی جا رہی تھی آسمان کی جانب، ستاروں کی طرف، اپنے رب سے ملاقات کے لیے۔ آج اس کی رفتار بہت کم تھی، لیکن شکوے ہزار تھے۔ وہ شکووں کا ایک پہاڑ لیے اللہ کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ایک ایک کرتے وہ 7ویں آسمان کے قریب پہنچ گئی اور پھر وہ پتھر اسے نظر آ گیا جو اس کی منزل تھا۔ سکینہ نے اپنے پر بند کیے اور پھر جا کر بیٹھ گئی۔ آ گئی، ایک نور تھا جو سکینہ کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ ہاں مولا، ٹوٹ کر آ گئی۔ سکینہ نے روتے ہوئے نور کی طرف دیکھا۔ اتنی جلدی؟ سوال ہوا۔ ہاں مولا، اتنی جلدی۔ سکینہ، اچھا خیر کوئی بات نہیں، تم میرے منصوبے کو سمجھ نہ سکو گی۔ نور سے آواز آئی، آج تم سے ملنے کوئی آیا ہے۔ سکینہ نے چہرہ اٹھا کر یہاں وہاں دیکھا۔ پیچھے کالا آسمان تھا اور سامنے نور ہی نور۔ کون میرے اللہ؟ سکینہ نے تعجب سے پوچھا۔ ایسے نہیں، پہلے کھڑی ہو جاؤ، آواز آئی۔ سکینہ لمحے سے بھی پہلے کھڑی ہو گئی۔ وہ دیکھو، اپنے دائیں جانب نور سے آواز آئی تو سکینہ نے نگاہیں اس طرف اٹھا دیں۔ دائیں طرف سے ایک سایہ سا نور میں چلتا آ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا، درمیانے قد کا۔ چونکہ سایہ دور تھا اس لیے صورت واضح نہیں تھی۔ کون ہے یہ؟ سکینہ نے پوچھا۔ خود ہی پوچھ لینا، مسکراتی آواز آئی۔ وہ سایہ آگے بڑھتا آ رہا تھا اور پھر سکینہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ گھنگریالے بال جن میں مانگ نہیں نکلی ہوئی تھی، کانوں پر پڑے ہوئے تھے، کھلی اور کشادہ سی پیشانی، تھوڑا گلائی میں بنا خوبصورت سا چہرہ جو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ رنگ ایسا کہ سفید، سرخی مائل، کالی کالی آنکھیں اور ان پر دراز خمدار ابرو جو ایک دوسرے سے جدا جدا تھیں، لیکن ان کے درمیان ایک رگ ہلکے سے نظر آ رہی تھی۔ آنکھیں ایسی کہ سکینہ ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ یک ٹک سامنے کھڑے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ بلند سی ناک جس کی نوک سے چمک پھوٹ رہی تھی، چہرے پر خوبصورت سی گھنی داڑھی اور داڑھی کے ساتھ ہموار اور برابر رخسار۔ سکینہ کی نظر نیچے گئی تو گردن پر جا رکی، مورتی کی مانند گردن جو صفائی اور چمک میں چاندنی کی طرح تھی۔ کیسی ہو سکینہ؟ سامنے کھڑا انسان جس کے دانت موتی کی طرح چمک رہے تھے اور سامنے کے دانتوں میں چھوٹا سا خلا نظر آ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ سکینہ اس انسان کے سہار میں کھوسی گئی تھی۔ اسے یاد نہیں کہ کچھ پوچھا گیا ہے۔ مجھے نہیں پہچانتی؟
پوچھا گیا۔ جی نہیں، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ سے جانتی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ سکینہ نے تجسس سے پوچھا۔ سامنے کھڑی ہستی سکینہ کی طرف دیکھے مسکرائے جا رہی تھی۔ سکینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سامنے کھڑی ہستی کے سحر میں کھو گئی تھی یا یہ ان کے قریب ہونے کا اثر تھا۔ اسے اپنے سارے غم بھول گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ساری زندگی کا حاصل یہی ہستی ہے۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ جواب نہ ملنے پر سکینہ نے پوچھا، کلمہ پڑھ سکتی ہو؟ سوال پوچھا گیا۔ کیوں نہیں، بالکل پڑھ سکتی ہوں، سکینہ نے کھوئے کھوئے جواب دیا۔ اور کلمے میں کن کا نام آتا ہے؟ ہستی نے شفقت سے پوچھا۔ میرے اللہ اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، سکینہ نے بچوں کی طرح چہک کر جواب دیا۔ جن کا نام لیتی ہو انہیں ہی نہیں پہچانتی ہو؟ اچانک سکینہ کلمے کے لفظوں پر غور کرنے لگی۔ وہ ایک ایک لفظ کو دل میں دہرا رہی تھی۔ اچانک اس نے حیرت سے پلکیں جھپکا کر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھا۔ نہیں، وہ نہیں، انہیں تو مرنے کے بعد دیکھو گی، انسانی آنکھ سے انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہستی نے سکینہ کے دل کی بات جان لی تھی۔ اچانک سکینہ کی آنکھیں پھیلیں۔ وہ جان گئی سامنے کون ہے۔ محبوب رسول، پیغمبر، رہبر، خاتم النبیین، سید الانبیاء، خاتم المرسلین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامنے کھڑی ہستی کوئی اور نہیں بلکہ روز قیامت سب مسلمانوں کی شفاعت کرنے والے آخری رسول خدا ہیں۔ سکینہ سکتے میں آ گئی تھی۔ وقت ٹھہر سا گیا۔ کائنات کی ہر چیز جیسے ساکن ہو گئی تھی۔ سکینہ کی دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے پتھر آ گئی۔ ایک نام، ایک ہستی، ایک رہبر جس کا وہ بچپن سے سنتی آئی، جس کے دیدار کی تڑپ ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، وہ ہستی آج سامنے کھڑی سکینہ کو دیکھے مسکرائی جا رہی تھی۔ ایک آنسو تھا جو سکینہ کے دائیں آنکھ کے کونے سے نکلا اور ایک نوزائیدہ بچے کی مانند بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس آنسو کا وجود آنکھ کے لیے سنبھالنا بھاری ہو گیا، آنکھ نے مسکرا کے آنسو کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ روتے نہیں ہیں میری بچی۔ وہ ہستی جس کے دم سے یہ کائنات بنی اور جس کے دم سے یہ کائنات رواں دواں ہے، نے سکینہ کے سر پر شفقت سے اپنا دائیں ہاتھ پھیرا اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو موڑ کر اس آنسو کو روک دیا۔ آنسو انگلی میں جذب ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے نبی کی انگلی مبارک کو چوم رہا تھا۔ سکینہ کیا جواب دیتی؟ وہ تو بت بنے اس ہستی کو دیکھ رہی تھی۔ سکینہ تو جواب نہ دے سکی، لیکن مسکراتی آنکھ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ بھا گئی۔ اس نے پھر سے چاہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سے اپنے مبارک ہاتھ کی انگلی کو یہ شرف بخشیں کہ اس گرم آنسو کو صاف کر سکے۔ اچانک جیسے سکینہ ہوش میں آ گئی، اس نے دونوں پلکیں جھپکائی تھیں۔ سکینہ تو ہوش میں آ گئی، لیکن آنکھ ابھی بھی لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاسی تھی۔ سرکار نے دوبارہ سے انگلی مبارک آگے بڑھائی اور گرتے ہوئے آنسو کو روک دیا۔ جیسے ہی آنسو صاف ہوا، سکینہ کی گردن نیچے جھک گئی۔ کیا ہوا سکینہ؟ رو کیوں رہی ہو؟ سکینہ کو آواز مبارک سنائی دی۔ جیسے ہی سکینہ نے سنا، اس نے گردن اوپر کر کے ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں گرا دیں۔ میں نہیں رو رہی آقا، یہ میرے آنسو ہیں جو اب تک آپ کے لمس سے ناآشنا تھے۔ آپ کی یاد میں نکلے تو تھے، لیکن کبھی دیدار نہیں کر سکے۔ آج اپنے محبوب کو دیکھ کر شرارت کر رہے ہیں۔ یہ آنکھ آپ کے لمس کو خود میں سمانا چاہتی ہے۔ یہ آپ کے دیدار کی متلاشی تھی آقا، یہ پیاسی تھی۔ سکینہ سحر میں بولی۔ جھوٹ بول رہی ہو سکینہ؟ ہستی نے شکوے کے انداز میں پوچھا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا، آپ کی غلام بندی آپ سے جھوٹ بول کر اپنی آخرت تباہ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کیسے آپ سے جھوٹ بولنے کی ہمت کر سکتی ہے؟ وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ سکینہ نے سر جھکاتے جواب دیا۔ ابھی تم نے کہا نا تمہاری آنکھیں میرے دیدار کی پیاسی تھیں، اس لیے رو رہی ہیں، لیکن کل تک تو یہ آنکھیں کسی اور کے لیے رو رہی تھیں۔ شکوہ ابھی بھی برقرار تھا۔ یہ سچ تھا کہ کل تک سکینہ اپنے ماں، درخان اور سلیمان کے لیے رو رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ آج وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے بعد رو رہی تھی۔ سکینہ سے کوئی جواب بن نہیں پڑا۔ شرمندہ ہو کر اس نے خاموشی سادھ لی۔ بیٹھ جاؤ سکینہ، اسے آواز آئی۔ لیکن آقا کھڑے ہوں اور غلام بندی بیٹھ جائے، یہ کیسے ممکن تھا؟ سکینہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ سامنے کھڑی ہستی سکینہ کے دل کی بات سمجھ گئی۔ اچانک کہیں سے ایک اور پتھر ظاہر ہوا جو سکینہ کے پیچھے رکھے پتھر سے سائز میں بڑا تھا۔ آقا دو جہاں بعد میں ظاہر ہونے والے پتھر پر بیٹھ گئے۔ اب بیٹھ جاؤ۔ سکینہ نے یہ آواز سنی تو ادب سے مڑ کر پتھر پر بیٹھنے لگی، لیکن وہ آہستہ آہستہ نیچے پتھر کی طرف جھک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس مقام کے قابل نہیں تھی
جو اسے دیا جا رہا تھا۔ تم جانتی ہو، اگر میں چاہتا تو دنیا میں بادشاہوں کی دنیا گزار سکتا تھا۔ میرے محل ہوتے، ساری دنیا کی دولت میرے سامنے ہوتی، عیش و عشرت میری محتاج ہوتی، لیکن میں نے پھر بھی دنیا بادشاہی کو ٹھکرا دیا۔ جانتی ہو کیوں؟ سکینہ نے بہت سوچا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ بیٹی، یہ دنیا مسلمان کے لیے آزمائش کا گھر ہے۔ اگر اللہ نے یہ دنیا مسلمانوں کے لیے بنائی ہوتی تو تم دیکھتی کہ مسلمان کیسے یہاں عیش و عشرت سے رہتے۔ لیکن یہ دنیا تو عارضی ہے، اصل دنیا تو آخرت کی دنیا ہے۔ یہ عمل کی دنیا ہے، یہاں جس کے کندھے پر خواہش کا، دولت اور عیش و عشرت کا جتنا بوجھ ہوگا، وہ اتنا ہی قیامت کے دن کڑے امتحان سے گزرے گا۔ میں نے تو یہ دنیا خود ٹھکرا دی، لیکن میری امت کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ میری امت عیش و عشرت میں پڑ جائے گی۔ اس لیے جو اس کے محبوب اور نیک بندے ہیں، اللہ ان کو آزمائش سے گزارتا ہے، کڑے وقت سے گزارتا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب اس کے مصائب اور غم سے مرے انسان اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں تو اللہ انہیں دنیاوی مصیبتوں کے بدلے آخرت کا سکون دے۔ اللہ جانتا ہے کہ میری امت میں بہت کم لوگ ہوں گے جو میرے دین پر ثابت قدم رہیں گے، ان میں سے اکثریت حق کے راستے سے ہٹ جائے گی، بار بار ہٹے گی۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں اپنے نیک بندوں کو آزمائشیں دیں، مصائب دیے، غم دیے، تاکہ تکلیف میں مبتلا ہو کر بندہ اللہ سے رجوع کرے، اس کی عبادت کرے، اس سے محبت کرے۔ یہ جو تمہیں دنیا میں پریشانی اور تکلیفیں آ رہی ہیں، کل کو یہی پریشانیاں تمہارے لیے راحت کا سامان بنیں گی۔ بس تم نے ثابت قدم رہنا ہے، حق کا راستہ نہیں چھوڑنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ ایک ایک لفظ سکینہ کے نہ صرف دل میں اتر رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ سکینہ کے جسم کا ہر عضو الگ الگ ہو گیا ہے اور ہر عضو کو قوت سماعت مل گئی ہے، جو رحمت للعالمین کے لفاظ مبارک کو چن چن کر خود میں سما رہے ہیں۔ یہ باتیں یاد رکھنا میری بیٹی، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھے تم سے شکایت رہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک سکینہ کے سر پر رکھا اور محبت کا اظہار کیا۔ جاؤ، تمہیں بلانے آ رہا ہے۔ اچانک آواز دور ہوتی گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ سکینہ خلا میں گرتی جا رہی ہے، نور اس سے دور ہوتا جا رہا ہو، لیکن سکینہ تو ابھی بھی وہیں پتھر پر بیٹھی تھی، سر کو جھکائے، کسی الفاظ کی منتظر، کسی محبت کی منتظر۔ سکندر نے سکینہ کو باہوں میں بھر کر خود کو حصار میں بند کر لیا تھا، اور سفرینہ ایک بے بس پنچھی کی طرح اپنی ادھوری محبت لیے سکندر کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سفرینہ، مجھے معاف کرو، میں تمہیں سمجھ نہیں سکا، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، لیکن اللہ کی قسم میرا مقصد ہرگز یہ نہ تھا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا کہ میری باتوں، میری مسکراہٹ اور میری پرواہ کو تم محبت کا رنگ دو گی تو میں کبھی بھی تم سے ایسی باتیں نہ کرتا، اور تم انسان نہیں ہو، میں کیسے تم سے محبت کر سکتا تھا؟ سکندر نے بے بسی سے کہا۔ سکندر، سفرینہ پوری قوت سے چلائی۔ بند کرو اپنی یہ بکواس۔ سفرینہ نے اپنے قدم اٹھا لیے، وہ اب فضا میں تیر رہی تھی۔ کیا محبت صرف انسانوں میں ہوتی ہے؟ بولو، کیا جانور محبت نہیں کرتے؟ کیا جنوں کو محبت نہیں ہوتی؟ ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے اسے محبت ہو سکتی ہے۔ کبھی دو ساتھ کھڑے پھولوں والے پودے کو ایک دوسرے سے دور کر کے دیکھنا، وہ بھی چند دنوں میں مرجھا جائیں گے۔ اور میں، سفرینہ خاموش ہو گئی۔ میں سفرینہ تھی، لیکن اب نہیں رہی۔ تمہاری غلامی نے میری صفاک دل میں محبت کا پھول لگایا تھا۔ وہ نوالے جو تم نے مجھے کھلائے تھے، جب میں سکینہ کو کھاتے دیکھتی تو میرا دل جلتا، لیکن تمہیں کیسا یقین دلاتی؟ آخر تمہاری غلام تھی نا۔ مگر آج تم نے میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا، تو لو، دیکھ لو کہ میرے دل کی کیا حالت ہے۔ یہ کہہ کر سفرینہ نے زمین پر قدم رکھے اور اپنا دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دل کے مقام پر رکھ کر زور دیا تو انگلیوں کے ناخن سینے میں پیوست ہو گئے۔ سفرینہ کے منہ سے ایک آہ نکلی۔ سفرینہ کا ہاتھ اپنے سینے سے ایسے باہر نکلا تھا جیسے کوئی ڈوبتے انسان کو زور سے پکڑ کر پانی سے باہر نکال پھینکتا ہے۔ ایک خون کی باریک سی لکیر سفرینہ کے لبوں کے کنارے سے نکلی تھی۔ یہ دیکھو سکندر۔ سفرینہ نے اپنا دل سکندر کی جانب پھینکا، جو حصار کے قریب ہی گر پڑا تھا۔ یہ جل جل کر کوئلہ ہو چکا ہے۔ اپنی محبت کو کسی دوسرے کے ہاتھوں میں جاتا دیکھ کر یہ جل گیا ہے، کوئلہ ہو گیا ہے سکندر۔ ایک نمی سی تھی جو سب آنکھوں میں دور سے دیکھی جا سکتی تھی۔ لیکن سفرینہ، میں کیا کرتا؟ میں مجبور ہو گیا تھا اپنے دل کے ہاتھوں۔ مجھے یہ معصوم سی لڑکی جیت گئی تھی، اور پھر ہم دونوں انسان ہیں، ہمیں جینا تھا۔ میری یہ ساری دولت کس کام آئی؟ یہی شہرت کا میں کیا کرتا؟ مجھے اپنا گھر بسانا تھا سفرینہ۔ سکندر۔ سفرینہ گھٹنوں پر بیٹھ گئی تھی۔
تم کیسے بھول گئے کہ مجھ سے پہلے تم مرنے جا رہے تھے؟ تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر میں نے تمہیں دنیا دی، ہر وہ چیز دی جس کی تمہیں ضرورت تھی، اور بدلے میں کیا چاہا؟ صرف تمہارا وقت، تمہاری محبت، اور وہ سب جو تم مجھے دیتے تھے۔ میں ہار گئی سکندر، میں ہار گئی، تمہیں سب کچھ سونپ کر بھی میں ہار گئی۔ سفرینہ نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا تھا، اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ رو رہی تھی، اپنی محبت کے سامنے وہ بے بس ہو گئی تھی۔ سکندر صاحب، اچانک سکندر کو جالم کی آواز سنائی دینے لگی۔ لیکن وہ یہاں کیسے آ گیا؟ وہ تو مر چکا ہے۔ سکندر پریشانی میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اسے جالم کی دوبارہ آواز سنائی دی۔ اچانک سے منظر پلٹنے لگا، چیزیں دور ہوتی جا رہی تھیں۔ سفرینہ پیچھے کی طرف جا رہی تھی اور پھر سکندر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جالم کے بنائے نئے گھر کے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ بہن، اچانک سکینہ کو اپنے پیچھے مانوس سی آواز سنائی دی اور اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اچانک سکینہ کو اپنے پیچھے مانوس سی آواز سنائی دی اور اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنے کمرے کے باہر دیوار کو ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ جالم اس کے سامنے انسانی روپ میں کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا سکینہ بہن؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جالم نے سکینہ کے نزدیک بیٹھ کر کہا۔ ایسے ہی بھائی، نماز کے بعد جب کمرے سے باہر نکلی یہ جگہ بہت بھلی لگی، آسمان پر چمکتے تارے اور ہلکی ٹھنڈی ہوا میں سکون سا ملا تو یہاں بیٹھ گئی اور پھر آنکھ لگ گئی۔ اس وقت سورج مشرق سے نکل چکا تھا، لیکن کہیں کہیں آسمان پر ابھی بھی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ سکندر نہیں اٹھے کیا؟ سکینہ نے کمرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں بہن۔ جالم کی نظر بھی سکینہ کے نظر کے پیچھے چلی گئی۔ اب سکندر صاحب کو دیکھیں، میں اب دونوں کے لیے ناشتہ لاتا ہوں، جالم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سکینہ نے اس بات میں گردن ہلائی تو جالم اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کچھ دیر پہلے گزرے واقعات کو یاد کرتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ سکندر ابھی تک سو رہا تھا اور سکینہ سوچ رہی تھی کہ اسے اٹھانا چاہیے یا نہیں، لیکن پھر اس نے نہیں اٹھایا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی اور ساتھ موجود کمرے میں داخل ہو گئی۔ جالم کا کمرہ تو تیار تھا، لیکن وہ کسی سامان سے عاری تھا۔ سکینہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں بوری کو کھول کر اس میں سے کچھ ضروری سامان نکال کر باہر رکھا اور پھر ایک ایک کر کے اٹھاتی گئی اور جالم کے کمرے میں رکھتی گئی۔ جالم کے کمرے کو ترتیب دینے کے بعد وہ وہیں جالم کے کمرے میں بچھائے قالین پر بیٹھ گئی اور اس خواب کو سوچنے لگی جو اس نے بھی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا۔ اسے سوچتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوچوں کی دنیا سے باہر آتی، اچانک جالم اور سکندر ساتھ چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ارے آپ کب آئے بھائی؟ سکینہ نے جالم اور سکندر کو ساتھ ساتھ دیکھ کر جالم سے کہا۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا، لیکن آپ کو یہاں اکیلے سوچوں میں گم دکھا تو ساتھ والے کمرے میں چلے گیا۔ سکندر صاحب بھی نیند سے بیدار ہو گئے تھے تو انہیں بھی ساتھ لیتا ہوا یہاں آ گیا۔ سکندر صاحب اب ہاتھ منہ دھو لیں، جب تک ہم بہن بھائی ساتھ مل کر ناشتہ بچھاتے ہیں، جالم نے سکندر سے کہا تو سکندر جواب دے کر کمرے سے باہر چلا گیا اور جالم اپنے ساتھ لائی تھیلی کو کھول کر ناشتہ باہر نکالنے لگا، جبکہ سکینہ ساتھ والے کمرے سے برتن لینے چلی گئی۔ بہن، آپ نے تو میرا کمرہ بھی درست کر لیا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سکینہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو جالم نے اس سے کہا، لیکن میرے دل نے کہا کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے یہ سب یہاں لگا دیں۔ سکینہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ چلیں ٹھیک ہے بہن۔ ناشتہ بچھانے کے بعد سکندر بھی واش روم سے ہو کر آ گیا اور تینوں مل کر ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے میں کھانا تھا اور لسی تھی، جبکہ چائے نہیں تھی۔ سکندر اور سکینہ چونکہ انسان تھے اور آج کے زمانے میں ناشتے میں کم لوگ ہی لسی پیتے ہیں، لیکن چونکہ جالم لایا تھا اس لیے دونوں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ جالم صاحب، اب اور کیا باقی رہ گیا ہے اس گھر میں؟ سکندر نے کمروں کی چاروں طرف نظر دوڑا کر کہا۔ سکندر صاحب، گھر تو تقریباً تیار ہے، بس تھوڑا مزید خوبصورت بنانے کے لیے جنگل میں کچھ پھول لے کر یہاں اگاؤں گا، جالم نے مسکراتے ہوئے سکندر سے کہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جالم اور سکینہ نے اکٹھے ہی برتن اٹھائے اور کمرے میں رکھ دیے اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ تینوں ہی خاموش بیٹھے ہوئے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا باتیں کریں۔ سکندر اور جالم بھائی، رات میں نے ایک بات کہی تھی، سکینہ نے یہ بات شروع کی۔ سکندر اور جالم سمجھ گئے کہ سکینہ اپنی شادی کی بات کر رہی ہے، جبکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے دونوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ بہن، میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ دن ان باتوں کو نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ چالاک چڑیل ابھی تک زندہ ہے، پہلے ہمیں اس کا سوچنا چاہیے، پھر ہی باقی سب کام کر سکیں گے۔ جالم نے کوشش کی کہ سکینہ شادی والی بات کو کچھ دنوں تک ٹال دے۔ شہزادہ ترتوش اپنے سیاسی دورے سے آج ہی واپس لوٹا تھا۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے دورے پر تھا، جہاں اس نے اپنے زیر سلطنت کے قریبی علاقوں کا معائنہ کیا، بلکہ جن علاقوں میں جناتی آبادی کو مسائل تھے ان کو بھی پورا کرنے کی بھرپور یقین دہانی کرائی۔ اس وقت وہ محل میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔
جبکہ ذہنی اور جسمانی تھکان نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے خیالات میں گم تھا کہ اچانک اس کے دماغ میں شاطر کا چہرہ ابھرا۔ جب بھی شہزادہ ترتوش دوروں پر کچھ دن کے لیے چلا جاتا تھا تو شاطر لازمی بعد میں اس سے ملنے آتا تھا۔ وہ شہزادے سے دوروں کی تفصیلات پوچھتا، بلکہ اگر مسائل اور پریشانیوں میں شہزادے کو مفید مشورے دینے کے ساتھ ساتھ اس کی ڈھارس بھی بڑھاتا تھا۔ جیسے ہی شہزادے کو شاطر کی یاد آئی اس نے کمرے میں آواز لگائی، دربان۔ جیسے ہی شہزادے کے منہ سے یہ لفظ ادا ہوئے، کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے 2 دربانوں میں سے ایک اندر داخل ہوا۔ وہ سر کو جھکائے شہزادے کے حکم کا منتظر تھا۔ وزیر شاطر کہا ہے، اسے بلا کر لاؤ، شہزادے نے روبدار لہجے میں کہا۔ ویسے تو شہزادہ اپنے محل کے تمام ملازموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا، بلکہ ان کے ساتھ عزت سے بھی بات کرتا، لیکن جب بھی وہ دوروں سے ہو کر آتا تو جسمانی اور ذہنی تکان کی وجہ سے اس کا لہجہ بھی تھوڑا روبدار ہو جاتا۔ ابھی بلا کر لاتا ہوں شہزادے، یہ کہہ کر دربار سر جھکائے واپس مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دربان کے جانے کے بعد شہزادے نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یاد نہیں کہ وہ کتنی دیر آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، لیکن جیسے ہی دربان نے کمرے میں قدم رکھا شہزادے نے آنکھیں کھول دیں۔ شہزادے، وزیر ترتوش ابھی تک اپنے دورے سے واپس نہیں آئے ہیں، دربان نے سر جھکائے کہا۔ کیا مطلب؟ میرے خیال سے یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ اتنے دن تک کسی دورے میں مصروف رہا ہو، شہزادے نے سوچتے ہوئے کہا۔ دربان کیا جواب تھا، وہ تو حکم کا منتظر ہوتا ہے۔ شہزادے نے اسے باہر جانے کا حکم دیا تو وہ چلا گیا۔ عجیب بات ہے ویسے، شہزادہ اپنے آپ سے بولا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور شاطر کا چہرہ اپنے تصور میں لایا، لیکن اس کے سامنے گہرا اندھیرا تھا۔ شہزادہ کافی دیر تک آنکھیں بند کیے شاطر کے تصور میں رہا، لیکن اسے شاطر کا چہرہ بالکل بھی نظر نہیں آیا۔ تھک ہار کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ شہزادے نے شاطر کی خوشبو سے بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی اسے مایوسی ہوئی۔ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا بہت ہی کم ہوا ہے کہ شاطر اس طرح اچانک سے غائب ہو گیا ہو۔ کہیں وہ، شہزادے نے دل میں سوچا، لیکن پھر خود ہی اپنے خیال کو جھٹک کر دماغ سے نکال دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ بولا۔ دربان، شہزادے نے دوبارہ سے آواز دی تو دربان کمرے میں آ گیا۔ وزیر شاطر کے بعد سلطنت کے امور کون سنبھالتا ہے؟ دربان سے سوال ہوا۔ شہزادے، ان کے بعد وزیر ہی سارے کام کرتے ہیں۔ دربان کو زیادہ معلومات نہیں تھی، وہ بس اتنا جانتا تھا کہ جب بھی شاطر محل سے باہر ہوتا ہے انکنیز محل کے تمام کاموں پر نظر رکھتا ہے۔ اسے بلا کر لاؤ، شہزادے نے حکم دیا۔ جی ابھی بلا کر لاتا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ شہزادے پریشانی میں کمرے میں ادھر ادھر چل رہا تھا، جبکہ دماغ میں کئی سوچیں تھیں، لیکن زیادہ سوچیں بار بار اسے برا ہونے کا بتا رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک نوجوان سا جن کمرے میں داخل ہوا۔ یہ جن صحت میں شاطر سے کافی بہتر لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس کی دماغی صلاحیتوں کا بتا رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا شہزادے کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سر بھی سامنے آ کر جھک گیا۔ وزیر شاطر کہاں ہے؟ شہزادے نے پوچھا۔ وہ بہت ہی پریشان تھا، اس وجہ سے اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ شہزادے ترتوش، وہ ایک دورے پر گئے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی ہے، انکنیز نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ وزیر شاطر اتنے دن کسی بھی دورے پر نہیں لگاتا ہے؟ اتنے دن اس کا سلطنت سے باہر کسی دورے میں رہنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ شہزادے کا لہجہ سخت تھا۔ جی شہزادے، میں نے 2 دن پہلے ہی کوشش کی کہ ان سے رابطہ ہو، لیکن وہ رابطے میں نہیں آ رہے ہیں۔ میں دوبارہ کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ کیا مطلب وہ 2 دن سے غائب ہے اور تم کہہ رہے ہو دوبارہ سے کوشش کرتا ہوں؟ شہزادہ غصے میں بولا۔ معافی چاہتا ہوں شہزادے۔ انکنیز سہم گیا۔ تم ابھی اور اسی وقت اس علاقے میں جہاں رہے ہو جہاں شاطر گیا ہے، وہاں جا کر اس سے ملو اور پھر مجھے یہاں آ کر بتاؤ کہ اس کے غائب رہنے کی وجہ کیا ہے، سمجھے؟ جی سمجھ گیا شہزادے۔ انکنیز کے لہجے میں ڈر نظر آ رہا تھا۔ اب جاؤ اور جلد سے جلد مجھے خبر دو۔ شہزادے کی بات سن کر انکنیز بغیر کوئی بات کیے کمرے سے نکلا اور کھلے آسمان میں جست بھر کر اڑنے لگا۔ اس نے یہ بات بھی نہیں سوچی تھی کہ اس کے پیچھے محل کی ذمہ داریاں کون دیکھے گا۔ اس کو صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر اس نے شاطر کی خبر نہ لی تو شہزادہ اسے زندان میں ڈال دے گا۔ تمام جنات واپس درگاہ شریف آ چکے تھے اور ہر کوئی اپنے ساتھ تحفے لایا تھا۔ اس وقت وہ سب بارش انسان جن کا نام حافظ اشرف تھا کے کمرے میں کھڑے ہوئے تھے، جبکہ جالم سکندر اور سکینہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ جالم نے سکینہ اور سکندر کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور سارے جنات ان دونوں کی نظروں سے اوجھل تھے۔ کیا نکاح شروع کیا جائے؟ حافظ اشرف نے سامنے بیٹھے سکندر اور سکینہ سے پوچھا۔ جی حافظ صاحب، سکندر نے رضامندی دکھائی، جبکہ سکینہ نے بھی اس بات میں سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ رضامندی ملنے کے بعد حافظ صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر نکاح کی شروعات کی۔ وہ سکندر اور سکینہ کے سوالات پوچھ رہے تھے، جن میں ان کی آپس میں شادی کرنے کی رضامندی بھی شامل تھی۔ دونوں کی طرف سے قبول کر لینے کے بعد حافظ اشرف نے خطبہ نکاح شروع کیا۔
جبکہ سکندر اور سکینہ ان کو غور سے سن رہے تھے۔ خطبہ نکاح کے بعد حافظ اشرف نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے تو سب انسانوں جن نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، لیکن سکینہ کے ہاتھ نیچے ہی رہے، اور پھر جیسے ہی ان کے ہاتھ چہرے کو چھو کر نیچے ہوئے، کمرے میں مبارک ہو کی صدا بلند ہو گئی۔ یہ جالم اور حافظ صاحب بولے تھے۔ جالم نے اچانک سے سکینہ اور سکندر کے ہاتھ پکڑ لیے تو کمرے میں موجود جنات بھی نظر آنے لگے۔ وہ اپنی زبان میں ان دونوں کو مسکرا کر مبارکباد اور ڈھیروں دعائیں دے رہے تھے۔ اچانک سامنے کھڑا جن پیچھے مڑا اور کسی کے ہاتھ سے کچھ لے کر سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ میں ہیروں اور قیمتی پتھروں سے بنا ایک خوبصورت سا برتن تھا جس پر ڈھکن دیا ہوا تھا۔ جن وہ برتن لیے کچھ قدم آگے ہوا اور نزدیک پہنچ کر برتن کا ڈھکن اٹھا دیا۔ گلاب کی پتیوں سے سجا یہ مٹھائی کا برتن تھا جس میں مختلف رنگوں اور شکلوں میں بنی ہوئی مٹھائی نہایت ہی نفاست اور ترتیب سے سونے میں ورق میں لپیٹ کر رکھی ہوئی تھی۔ شکریہ ثاقب، حافظ صاحب نے، جن جس کا نام ثاقب تھا نے مٹھائی دیکھ کر کہا۔ اچانک ثاقب نامی جن نے حافظ صاحب سے کچھ کہا تو حافظ صاحب مسکرا اٹھے۔ بھئی ثاقب کہہ رہا ہے کہ وہ یہ مٹھائی اور تحفے اپنے سلطنت ابکر سے لائے ہیں اور یہ جنات کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں۔ حافظ صاحب نے یہ بات سکینہ اور سکندر کے لیے کہی تھی۔ انہوں نے جالم کو سکینہ اور سکندر کا ہاتھ پکڑے دیکھ لیا تھا، جس کا مطلب کہ وہ جان گئے تھے کہ سکینہ اور سکندر بھی اب جنات کو دیکھ رہے ہیں۔ ثاقب نے برتن سے مٹھائی کا ایک ٹکڑا نکال کر سکندر کی طرف بڑھایا، جسے سکندر نے اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، لیکن ثاقب نامی جن نے انکار میں گردن ہلا دی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے یہ مٹھائی کھلانا چاہتا تھا۔ سکندر ثاقب کی بات سمجھ گیا تھا اور پھر اس نے اپنا منہ کھول دیا، اور پھر ثاقب نے مسکراتے ہوئے مٹھائی کا ٹکڑا سونے کے ورق سمیت ہی سکندر کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ایسا ذائقہ انسانی دنیا کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سکندر نے نہ کبھی اتنی مزیدار مٹھائی کھائی تھی، بلکہ ہو سکتا تھا کہ آگے بھی نہ کھا سکے۔ سکندر کو مٹھائی دینے کے بعد ثاقب نے برتن سے دوسرا ٹکڑا نکالا۔ یہ گلاب جامن کی شکل کی مٹھائی تھی، لیکن اس کا کلر نیلے آسمان کا سا تھا۔ ثاقب نے وہ ٹکڑا سکندر کی جانب بڑھایا۔ سکندر سمجھا یہ مٹھائی بھی اس نے ہی کھانی ہے، اور یہ موقع بھی شادی کا تھا، اس لیے وہ نہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے مٹھائی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر سکندر نے دوبارہ سے منہ کھول دیا۔ ثاقب کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے گردن انکار میں ہلائی اور آنکھوں سے سکینہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سکندر کو یہ مٹھائی سکینہ کو کھلانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ سکندر کو شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ شرمندگی محسوس کی جا سکے۔ یہ خوشی کا موقع ہے۔ یہ سوچ کر سکندر نے ثاقب کے ہاتھوں سے وہ مٹھائی لی اور پھر سکندر کی جانب مڑا۔ اس کا ہاتھ سکینہ کی طرف جا رہا تھا۔ سکینہ نے جب مٹھائی کو اپنی جانب آتے دیکھا تو اس کی نظر جنات کی طرف چلی گئی، جہاں سب سے پہلے ثاقب کھڑا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو سکینہ کے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ مٹھائی آغا یا پھر سلیمان کھلاتا تو کتنا اچھا تھا، لیکن پھر سکینہ نے یہ سوچ کر اس خیال کو ذہن سے دفن کر دیا کہ اس خوشی کے موقع پر اسے بالکل بھی غم کی باتوں کو نہیں سوچنا چاہیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سکندر کے سامنے چھوٹا سا منہ کھول دیا اور سکندر نے وہ مٹھائی کا ٹکڑا سکینہ کے منہ کے قریب کر دیا۔ سکینہ نے مٹھائی کا ذرا سا ٹکڑا کھایا تھا۔ جیسے ہی سکینہ نے سکندر کے ہاتھ سے مٹھائی کھائی، پیچھے کھڑے جنات کو اپنے استاد کو ہی بھول گئے۔ وہ خوشی میں عجیب سا کچھ کہنے لگے، جس کے الفاظ تو ان دونوں کو سمجھ نہیں آئے، لیکن وہ یہ ضرور سمجھ گئے تھے کہ خوشی کے موقع کی نسبت یہ بھی کوئی شاعری نما الفاظ تھے جس میں ان دونوں کو دعائیں دی جا رہی تھی۔ سکندر اور سکینہ کے بعد مٹھائی کا ایک ٹکڑا حافظ صاحب کے منہ کی طرف بھی بڑھا، جسے انہوں نے کھا لیا۔ انہوں نے دوبارہ سے ثاقب کا شکریہ ادا کیا۔ حافظ صاحب کو کھلانے کے بعد جالم کو بھی مٹھائی کھلائی گئی، اور اس کے بعد پیچھے کھڑے سارے جنوں نے بھی تھوڑی تھوڑی کر کے کھائی۔ سب جنوں اور انسانوں کی مٹھائی کھا لینے کے بعد وہ مٹھائی کا برتن سکینہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ثاقب نے برتن رکھتے ہوئے کچھ کہا، لیکن وہ دونوں اسے نہ سمجھ سکے۔ یہ برتن بھی آپ کے لیے بطور تحفہ ہے بیٹی۔ حافظ صاحب نے ثاقب کی بات کا ترجمہ کیا۔ شکریہ ثاقب بھائی کا۔ سکینہ نے نگاہیں نیچے کر لی تھیں۔ مٹھائی کھا لینے کے بعد سب خاموش ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اچانک ثاقب آگے بڑھا اور سکندر اور سکینہ کے سامنے کچھ رکھ دیا۔ یہ سلیقے سے لپٹا ہوا لال رنگ کا لباس تھا۔ جیسے ہی ثاقب پیچھے مڑا، باقی جن بھی ایک ایک کر کے آگے بڑھے اور اپنے ساتھ لائے تحفے ان کے سامنے رکھتے گئے۔ اس کے بعد تو تحفوں کی لائن لگ گئی، اور جب سب تحفے دیے جا چکے تو سکندر اور سکینہ نے اپنے سامنے رکھے تحفوں کو دیکھا۔ یہ اتنے تحفے اکٹھے ہو گئے کہ سامنے بیٹھے حافظ صاحب کی جھولی میں چلے گئے، جنہیں حافظ صاحب دائیں بائیں کر کے رکھ رہے تھے۔ مبارک ہو بیٹی، اور آپ کو بھی مبارک ہو۔ حافظ صاحب نے دوبارہ سے سکندر اور سکینہ کو مبارکباد دی، جس کے جواب میں دونوں نے آہستہ آواز میں خیر مبارک کہا۔ بھائی ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ حافظ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ آپ کو اس کام کے جزائے خیر دے۔ جالم نے مسکراتے ہوئے حافظ صاحب سے کہا، انشاءاللہ۔
हाफिज साहब बोले। इंशाल्लाह, जालिम ने भी जवाब में कहा। अब जालिम ने मुस्कुराते हुए सकीना और सिकंदर की तरफ देखकर कहा। सकीना ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी निगाहें नीचे ही रहीं। जैसा आप कहें, सिकंदर ने जालिम को जवाब दिया। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए, जालिम बोला। जालिम की बात सुनकर सिकंदर ने इस बात में सर हिला दिया। हाफिज साहब, अगर आप हमें इजाजत दें तो, जालिम ने हाफिज साहब से कहा। भाई, मेरी तरफ से तुम तीनों को इजाजत है। मेरी और यहाँ खड़े तमाम जिन्नों की तरफ से तुम्हें ढेर सारी मुबारकबाद। हमारी दुआ है कि अल्लाह तुम दोनों की जिंदगी को खुशियों से भर दे, कोई भी गम तुम्हारे नजदीक कभी ना आने पाए। आमीन। जालिम, सिकंदर और सकीना इकट्ठे हुए। वो तीनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। जालिम ने आगे बढ़कर हाफिज साहब से मुसाफा किया तो सिकंदर भी आगे बढ़ाया, जबकि सकीना ने आगे बढ़कर अपना सर झुका दिया, जिस पर हाफिज साहब ने अपना हाथ रखकर इज्जत दी। जालिम ने अपना हाथ दोनों से छुड़वा लिया था। अब आप लोग कैसे जाओगे, मतलब ये सब, हाफिज साहब ने पूछा। अगर वो तीनों जैसे आए थे वैसे चले जाते तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब उनके साथ बहुत से तहाइफ भी जाने थे। अचानक साकिब ने कुछ कहा। भाई, ये साकिब मुझे कह रहा है कि ये अपने कुछ दोस्तों के साथ तुम्हें छोड़ने जाएगा, अगर तुम लोगों को एतराज ना हो तो। वैसे तो इस तकल्लुफ की कोई बात नहीं, मैं ये सब उठा लूंगा, लेकिन मेरे साथ सकीना और सिकंदर भी हैं, इसलिए अगर साकिब इस काम में मेरी मदद कर दे तो। जालिम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ठीक है, साकिब तुम्हें पहुंचाने साथ चलेगा, हाफिज साहब बोले तो तीनों ने मुस्कुराकर उन्हें खुदा हाफिज कहा। साकिब अपने कुछ दोस्तों के साथ आगे बढ़कर सारे तहाइफ उठाने लगा, जबकि जालिम ने सकीना और सिकंदर का हाथ थाम लिया। साकिब के साथ 4 और जिन भी थे जो जालिम वालों के साथ उड़े जा रहे थे। उनका रुख जालिम के बनाए घर की जानिब था।